दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 22 तारीख इतवार का दिन है। आज कोई ताकरात नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं। आज कोई ताकरात नहीं है। ताकरात 21 की होती है, 23 की होती है, 25 की होती है, 27 की होती है, 29 की होती है। सिर्फ 5 ताकरातों का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, आप जिनकी वीडियोस देखते हैं, जिन यूट्यूबर्स को आप लोग फॉलो करते हैं, आप उनके चैनल पर जाएं। उनके थंबनेल पे आपको ताकरात लिखी हुई नजर आ जाएगी। उनकी आवाज में, उनके बोलने में आपको ताकरात समझ में आ जाएगी। उनके टाइटल में ताकरात समझ में आ जाएगी। जिनको यही तमीज नहीं कि ताकरात कौन सी होती है, आप उनके पास जाके दीन की तालीम हासिल करते हैं, आप उनके पास जाके वज़ाइफ सीखते हैं अल्लाह वालों, और फिर सर पकड़ कर रोते हैं कि हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, वजीफे आपको कैसे फायदा नहीं देंगे? कुरान आपको फायदा क्यों नहीं दे रहा? आप लोग कुरान से क्यों मायूस होते चले जा रहे हैं? जिन बदमाशों की वजह से, चंद मुनाफिकों की वजह से आप लोग कुरान को बेतासीर समझने लगते हैं। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों को बारहा अपनी वीडियोस में बोलता हूं, ऐसे नौसर बाजों से बचें, ऐसे मुनाफिकों से बचें जिनको यही तमीज नहीं कि ताकरात कौन सी होती है। आप देखें, बाज लोगों ने तो 20 तारीख को, जो जुमा पड़ा था 20 तारीख को, सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए 20 तारीख को ताकरात बनाकर लिख दिया। ताकरात लिख दिया, 20 तारीख को ताकरात लिख दिया सिर्फ व्यूज की वजह से। और आपने उनकी वीडियोस भरपूर किस्म की देखी है ताकरात की लालच में। अल्लाह वालों, मुनाफिकों की सोबत क्या है, पहचान क्या बताई गई? झूठे बहुत होते हैं, जो कुरान पर झूठ बोल जाते हैं। तो अल्लाह वालों, ऐसे मुनाफिकों से बचें, ऐसों की सोहबत से बचें, ऐसों की तालीमात से बचें। अल्लाह वालों, ऐसों के पास जाएंगे तो आपका हशर भी उनकी तरह ही हो जाएगा जो उनका हशर होना है। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब जो है वो मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उनको अपने वजीफे भी तो बताने होते हैं ना अपने चैनल पे। वो वीडियो देखेंगे और वो जो वीडियो है उसको अनलिस्ट कर देंगे, उसको प्राइवेट कर देंगे कि आपको दिखे ही ना। डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे तो यूट्यूब पैसे नहीं देगा, तो वो प्राइवेट कर लेंगे, अनलिस्ट कर लेंगे। उससे होगा क्या कि वो वीडियो आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस वीडियो ने कमा के दे दिया उनको, उनके डॉलर्स बन गए हैं। आप लोगों ने भरपूर किस्म का देखा, लाइक करा, कमेंट्स करा, सब कुछ करा आप लोगों ने। अल्लाह वालों, किन लोगों की वीडियोस देखते हैं? बस अल्लाह पाक हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, मैं यही कहूंगा। आज माह रमजान की 22 तारीख है और इतवार का दिन है, और ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अमल, ये वजीफा जिस घर में भी पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा नसीब वाला हो जाएगा। मैंने खुद इस वजीफे का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है, क्योंकि माह रमजान की आज 22 तारीख है और इतवार का दिन है। और मैं ये वजीफा, यकीन करें, इतना खास है क्योंकि इस अमल को मैं खुद भी पढ़ता हूँ। ये अमल बहुत ही ज्यादा खास और तासीर रखने वाला है, क्योंकि माह रमजान का महीना पूरा महीना ही नूर वाला है, कबूलियत वाला महीना है। अल्लाह वालों, माह रमजान के पहले ही 21 रोजे छूट चुके हैं, पहले ही 21 सहरियां, 21 अफ्तारियों में रब को राजी हम लोग ना कर सके। और वो जो आज आप लोगों को ना मिल सका, आज तक नहीं मिल सका, वो आज माह रमजान मुबारक की 22 तारीख इतवार के दिन यह खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। माह रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाडला तरीन महीना है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, रजब रब का महीना है, शाबान कमली वाले आका का महीना है, रमजान पूरी उम्मत का महीना है। दोस्तों, आज माह रमजान में अल्लाह से खजानों को लूटने के लिए, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाने के लिए एक ऐसा ताकतवर तरीन वजीफा लेकर आया हूं कि जो शख्स कहता है कि मेरे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, बरसों की रुकी हुई हाजात और ख्वाहिशात, बरसों की अधूरी ख्वाहिशात इंशाअल्लाह आज का ये वजीफा पढ़ने के बाद पूरी हो जाएंगी। आज माह रमजान की 22 तारीख है, इतवार का दिन है। ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। दोस्तों, याद रखना, माह रमजान का ये बहुत ही खास इतवार है। माह रमजान की 22 तारीख है, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। ये मौका जिस इंसान को मिलता है वो बड़ा ही खुशकिस्मत है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, माह रमजान की 22 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती।
اگر آج آپ کو رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستو، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہنوں بھائیوں رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ بھی کر چکا ہوں۔ آپ کے حوالے اب یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں، اپنی حاجت کو پورا کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری میں دسترخوان سجا دیا جاتا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر لگتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستو، آپ چاہے تو روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد، افطاری کے وقت، سحری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ عمل ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ والوں، بس آپ نے جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، مانگتے چلے جانا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے۔ جو بندہ بھی ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح کو پڑھ لیں گے، شب معراج کو پڑھ لیں گے، شب بارات کو پڑھ لیں گے، رمضان کی چاند رات کو پڑھ لیں گے۔ اللہ والو، ہماری یہ لاپرواہی، ہماری یہ غفلت نے ہمیں اس نیچ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ آ چکی ہے، 21 روزے نکل چکے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ یہ عمل پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اس قدر رزق سے نوازے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان رہ جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، سارا دن دہاڑی کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ 1000، 2000، 1500 روپے ہی کما پاتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے اور وہ بھی اے سی والی گاڑی، سفید سوٹ پہن کر آفس میں بیٹھتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور وہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی، کس کی کیا ادا پسند آ جائے، اللہ کس بات سے راضی ہو کے اسے بغیر محنت کے اتنا رزق عطا فرما رہا ہے۔
اور پتہ نہیں اللہ ہم سے کس بات پر ناراض ہے۔ ہمیں محنت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہو رہی۔ دوستو، وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ جب وہ دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، آج اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن ایک ایسا مجرب، ایک ایسا خاص طاقتور ترین وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج کوئی اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی اپنی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو دوستوں، آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ اتوار کے دن کا روزہ رکھیں اور اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے اپنی قسمت کو تبدیل کروایا، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹایا، اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ تو آپ لوگ بھی آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ کو اس عمل کو کریں۔ 22، 23، 24 کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ کو یہ عمل بالخصوص کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا۔ آئیں وقت کی رضاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ چاہیں تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اسی وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔
کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے، اور یہاں تک کہ جو کوئی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکریوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ الصمد بے شک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، لیکن جب کسی طاقتور وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جائے،
किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से परेशान है, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाह समद पढ़कर अल्लाह से मांगिएगा। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। अल्लाह वालों सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाह समद को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। आपने अल्लाह समद को दीवानों की तरह पढ़ना है। 21 बार का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 टाइम्स 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाह समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही आप लोग अपने कंधों पर यानी फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह समद के जिक्र से अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाह समद से पुकार रहा है, अल्लाह को उसके नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाह समद की तड़प रखता है, अल्लाह समद के जिक्र से बेरोजगार हैं तो बे औलाद हैं, कारोबार में किसी भी परेशानी में मुब्तला है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना मैं इस बंदे से राजी हूं और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया। जाओ ये जो मांगता है अता फरमा दो। अल्लाह वाले जब ये वजीफा करते तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारते, कंधों को नजर मारते, आंखों को बंद करते, यूं महसूस करते जैसे दुनिया से ताल्लुक खत्म, अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। आज आपने भी अपने ताल्लुक को दुनिया से खत्म करते हुए यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह के सामने मौजूद हैं, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों ये वजीफा आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, छोड़ना नहीं है। फैक्ट्री में है वहां पढ़ लें, लेकिन आपने अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती कोताही भी आपको इस वजीफे से मायूस कर सकती है। बेहतर यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपको समझ आएगी, फिर वजीफे का फायदा भी होगा। अल्लाह समद के बाद आपने कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूं। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं,
سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے ہماری پوری زندگی کے لیے، وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے
کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح میں مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔